अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, जुमेरात के रोज़ बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन होता है। मंगल के रोज़ सुहेल अफरीदी अडियाला पहुंचे, वहां उन्होंने बानी पीटीआई की हमशीराओं से मुलाकात भी की। साथ ही एक बार फिर ये भी कह दिया कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और एक एसएचओ की जानिब से मुझे नाके पर रोका जा रहा है। हर बार की तरह एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा किया कि अगले मंगल से पहले बानी पीटीआई को उनके पर्सनल डॉक्टर से मिलवाया जाए और साथ ही फैमिली की मुलाकात भी करवाई जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर सख्त रवैया जो है वो इख्तियार किया जाएगा। और इसी हवाले से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने भी कह दिया है कि बानी पीटीआई से मुलाकातें बहाल ना की तो फिर हमसे शिकायत ना कीजिएगा कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से महमूद खान अचकज़ई की चंद घंटों में दूसरी मुलाकात भी हुई है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है बातें की जा रही हैं और अगर एक बार फिर बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया, फैमिली से मुलाकात ना होने दी गई और जो पर्सनल डॉक्टर्स के हवाले से अक्सर और बेशतर हमने सुना है कि पीटीआई की जानिब से बारहा ही कहा जाता रहा कि बानी पीटीआई को उनके पर्सनल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने की इजाज़त दी जाए। अगर वो ना मिली तो एक बार फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल का कहना है कि इस साल बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। जो सुकून चल रहा है वो लावे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यकीनी तौर पे 28वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है एक हर्डल है। अब देखना ये है कि इस तरमीम में हुकूमत का साथ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नहीं, क्योंकि उसमें दो वजारतें हैं, सेहत और एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है कि इसे वफाक के अंडर जो है वो किया जाएगा। साथ ही एनएफसी का मामला है जिस पे सीएम केपी ने भी कहा है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम के हिस्से में इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही इस वक्त दो अहम सुपर पावर जो है वो मुलाकात कर रही हैं। चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रिप को, इस दौरे को जो है वो खुशाइंद करार दिया है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि ईरान के हवाले से जो चाइना है उन्होंने अपनी मसलियत भी पेश की है कि आया वो इस जंग को रुकवाने में जो कोशिशें हैं वो कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और इनके साथ हमरा मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान है। साथ ही हमें ज्वाइन किया है पीटी मीर साहब ने, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। अब तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजा साहब का। राजा साहब, एक बार फिर सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर बानी पीटीआई को उनके पर्सनल डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवाने दी जाती तो फिर सख्त रवैया जो है वो इख्तियार किया जाएगा। और महमूद मौलवी साहब से भी जानेंगे, लेकिन साथ ही अचकज़ई साहब का भी ये कहना है कि अगर मुलाकात ना हुई तो फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा। देखें, यही तो हमारा रोना है। यानी बात बाद में होती है, धमकी पहले होती है और धमकी भी कैसी। यानी ये जो आपने वजीर आला केपी का बयान बताया, ये इनसे पहले वाले वजीर आला भी और ये भी, इनका कोई बयान इस लबो लहजे से अगर खाली हुआ हो तो फिर बात करें। यानी हमेशा इन्होंने बात जो है, और चूंकि मकसद न मुलाकात होता है न मकसद तो एक शो क्रिएट करना होता है, मकसद एक मीडिया की जो है वो खुराक पैदा करनी होती है और अपने आप को वो शो करना होता है कि जी हम वफादार हैं। इसके अलावा संजीदा गुफ्तगू कभी नहीं हुई। यानी हुकूमत ने बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की। ये जितनी बातें, ये मुलाकात का, मुज़ाकरात का एजेंडा भी तो हो सकती है। और अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब ने फिर अचकज़ई साहब को, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए हैं, और किसने बनाए, बानी पीटीआई ने, उनको भी ऑफर की, लेकिन वो भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि इस माहौल में तो शायद मुज़ाकरात या बातचीत करना। तो राजा साहब, उनकी अपील ये थी, गुजारिश ये थी कि एक बार बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात करवा दी जाए, फिर उसके बाद वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात मुमकिन हो सकेगी। ये अगर तो ये बात हो तो ये बातें मुलाकात में और मुज़ाकरात के दौरान भी हो सकती हैं। देखिए, हर वो मुज़ाकरात जो मशरूत हों, यानी जो प्री डिटर्मिनेड जो है वो कंडीशंस के साथ हों, तो वो उनको मुज़ाकरात तो नहीं कहा जा सकता। और जितनी मुलाकातें हुई भी, चाहे वो फैमिली मेंबर्स की हुई, चाहे वो वकला की हुई, उसका आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम जो इतनी दफ़ा ये बात हो चुकी है, महल उसको रिपीट करना भी अब जो है वो करीन अकल और दानिश नहीं है कि इतनी दफ़ा ये बात हो चुकी है। जब मुलाकात हुई उसके बाद ऐसी ट्वीट आई, ऐसा बयानिया आया जिसने पाकिस्तान को अंडरमाइन किया, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके जो बयानिया है उसको स्ट्रेंथन किया,
دہشت گردی کو کیا، دہشت گردی صحیح. کے خلاف جنگ کو انڈرمائن کیا. تو یہ ساری چیزیں بنیادی وجہ تو وہی ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگی، میں نہ مانوں کہ رٹ ختم نہیں ہوگی، تب تک تو اب تو یہ امید بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ کبھی کوئی بات چیت یا جمہوری عمل کا جو بالکل بنیادی ٹھیک ہے. شرط محمود مولوی صاحب سے جاننا چاہیں گے. مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ کی جانب سے بھی ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے دن کو جو ہے وہ ملاقات کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہفتے میں یہ جو 2 دن ہے اس میں آپ جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن کافی عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور بہنوں نے اپیل بھی کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اس سے بھی پورا نہیں کیا جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو اس وقت دھمکی خیز جو ہے بیانات آ رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات نہیں ہوگی تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، یا ملاقات نہیں ہوگی ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے یا اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے، یہ میں کہوں گا ان کی مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں آئیں گے تو دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کو اور سہیل آفریدی صاحب کو بھی کافی ایشوز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے ان کی کافی ٹولنگ کر رہی ہے کہ دیکھیں جی اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہ جو ہے خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے، لیکن اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد تو کافی عرصہ تو بالکل ہی خاموشی رہی. تو کافی اعتراضات اٹھ رہے ہیں. وہی حساب سے سہیل آفریدی صاحب جب بنے تھے تو کافی جوش اور جذبہ تھا، اس کے بعد وہ بھی خاموشی ہو گئی اور وہ میرے خیال سے آتے بھی نہیں تھے. ان کی تقریر تھی کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک تقریر کی تھی. دیکھیں بہت ساری ایشوز تھے، تو اس کو میرے خیال سے سیف گارڈ کرنے کے لیے اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہے میں کہوں گا مجبوری ہے. اور یہ سٹیٹمنٹس دیکھیں چیزوں کو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ذرا جو میں کہوں گا ورکرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان کو جو ہے کام ڈاؤن کیا جائے. دوسری چیز ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیں اس وقت 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں جی، تو اس میں بھی جو ہے کافی لین دین ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کبھی وہ کہتے ہیں، اگر الگ الگ بیان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی سے ملنے کی باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کہ وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا چاہیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 روز قبل رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو دعوت بھی دی کہ جی آئیں اور آپ بیٹھے ہم سے ملے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں میں تو اب بھی کہوں گا کہ مفاہمت کے علاوہ مزاحمت سے کچھ نہیں ہوتا. اتنے تقریباً اب 3 سال ہونے کو آئے، 3 سال میں اتنی مزاحمت کر لی، اسی قسم کے تو محمود صاحب یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے تو پھر وہ ڈی چوک کا، سڑکوں کا رخ جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کا، دیکھیں میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے وداؤٹ وائلنس. دیکھیں پروٹیسٹ کرنا پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ان کا بالکل رائٹ ہے. مگر اگر آپ کہیں گے کہ وائلنس اور جو ہے ملک کے اثاثوں کو ڈیمیج کرنا ہو یا ملک کے میں کہوں گا کہ ڈیمیج کوئی بھی اکنامی کے افیکٹ ہو رہا ہو، تو وہ میرے خیال سے ایکسیپٹیبل کسی حکومت کو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرائیں ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، پھر دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ہیں، پھر تیسری جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مینڈیٹ اور اختیار بانی پی ٹی آئی نے اچکزئی صاحب کو دیا ہے، علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے. اسی صورتحال کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے پا رہی ہے کہ آخر کرنا کیا ہے. دیکھیں جب آپ کا لیڈر جب بند ہو جاتا ہے تو مختلف کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور اس میں کافی کنفیوژن پھیل جاتا ہے. نیچرلی اگر لیڈر اگر آپ نے دیکھنا ہے پی ٹی آئی کا تو عمران ہی ہے، اور تو کوئی لیڈر ہے نہیں ہے. جو بھی کھڑا ہے وہ سٹینڈ بائی ہے اور یہ سٹینڈ ٹو ہے. تو بیسکلی یہ جو ڈس انفارمیشن آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو گورنمنٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کو پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، بندہ پرماننٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کہاں سے پرماننٹ ہے. یہ وہی کہانی ہے کہ what goes around comes around. کیا ہم نے یہ سیناریو آگے بھی دیکھنا ہے؟ ہم نے
کیا یہ بس نہیں کرنا؟ دیکھیں ہم نے جب بھی بات کرتے ہیں لیٹس سے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو اس کو کھچڑی بنا کے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس دو پہلو ہیں. ایک پی ٹی آئی کا ایک اس کا ایک نظریہ ہے اور دوسرا ہے کہ اس کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ ان کے لیڈر کو آپ جو بھی فیسلٹیز ہیں ایز پر دا جیل مینول وہ آپ دیں. وہ نہیں ہو رہی. صحیح. اب مجھے بتائیں کہ ڈو وی ہیو اے رول آف لا ان دا کنٹری؟ ہم نے زیادتی نواز شریف کے ساتھ نہیں دیکھی, ہم نے صحیح. آصف زرداری کے ساتھ نہیں دیکھی, ہم نے بھٹو کے ساتھ نہیں دیکھی, ہم نے کس کے ساتھ نہیں دیکھی. آج ہم عمران کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کیا یہ ہمارا ٹرینڈ چلتا رہے گا اس ملک کے اندر؟ لیکن بانی پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کی وزیر صحت یاسمین صاحبہ نے جو ہے جو رپورٹس دیکھی تھی نواز شریف صاحب کی, تو انہیں ریلیف دے دیا تھا تاکہ وہ لنڈن چلے جائیں اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کر سکیں. دیکھیں وہ تو چلو بات کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کیا کیا مسلم لیگ نون کے لیے, نون کے ممبرس کے کیا کیا؟ دا کوسچن از پی ٹی آئی نے بھی وہی کیا جو نون نے کرتی رہی ہے, جو پیپلز پارٹی کرتے رہی ہے. اب وہ پیپلز پارٹی اور یہ جو ایک انہولی الائنس ہے, یہ الائنس زیادہ نہیں چلے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب پی ایم ایل این مصیبت میں آتی ہے, جو پی 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 ہے وہ تھوڑی بریک لگا دیتی ہے, وہ کھل کے آگے نہیں آتی ہے, بیکاز انہوں نے اپنے الیکٹریٹ کو دیکھنا ہے, انہوں نے اپنے آگے فیوچر الیکشنز کو دیکھنا ہے. تو وہ ایک کیئرفل اپنی گیم کھیل رہے ہیں. جو اس وقت ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے رول آف لا کی بالاتری دیکھنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر ایک کو ایک انصاف جینوائن ملے. دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. کسی کو فیور مت کرو, کسی کو کچھ مت کرو, انصاف دو. جب آپ یہ دے دیں گے, آپ کے جو یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے, ورنہ نہیں. اچھا میر صاحب, یہ جو آپ دیکھو تھریٹ دیا گیا ہے چکزئی صاحب کی جانب سے کہ پھر ہم سے شکایت مت کرنا, انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب بھی کیا تھا کہ ہم ایوان کو چلنے نہیں دیں گے, تو ہم نے تو کئی ماہ تک یہ بھی دیکھا ہے کہ بغیر اپوزیشن لیڈر کے جو ہے وہ ایوان چلتا بھی رہا ہے. جب گیلانی صاحب کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا تو 45 دن آپ کے پاس وزیر اعظم نہیں تھا. ملک چلتا ہے, ملک نہیں رکتا. ٹھیک ہے جی, یہ چھوڑیں آپ. بات یہاں آتی ہے کہ ہم نے رول آف لا کی بات کرنی ہے. جو میں بار بار, اگر ہم رول آف لا کو نہیں فالو کریں گے, آپ اپنی لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے, یا کوئی کیا چھوڑ کے جائے گا؟ یہ پرانوں کی غلطیاں آج یہ بھی کر رہے ہیں, یہ کریں گے, آگے آ کے پھر یہ غلطیاں ریپیٹ ہو جائیں گی. تو کیا پاکستان اسی ایک ڈائلیما کے اندر چلتا رہے گا, سروائیول پہ چلتا رہے گا؟ یہ نہیں چلے گا اس طرح, یہ کبھی بھی نہیں چلے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ فوج یہ کمپلیٹلی اوپر آ جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اگر کسی کا کوئی کہہ رہے نا الیکٹریٹ نہیں ہے, وہ فوج کی نہیں ہے, فوج سب کی ہے, پاکستان کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, فوج پورے پاکستان کی ہے, فوج سب کی ہے. جی اور یہ وقت آئے گا کہ ہم نے اپنے جو ہمارا ڈائسپورا ہے, پولیٹیکل ڈائسپورا, اس کو ٹھیک کر دو. یار کسی کی کیا دشمنی ہے مجھے بتا دو, عمران کی یا نواز شریف کی کیا دشمنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. شہباز کی کچھ نہیں ہے. There's nothing at all. پاور ہے تو یار ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کر لو. مجھے بتاؤ نا, بات کرنے میں کیا ہے؟ ہم اتنے میڈیٹر بن رہے ہیں ایران اور امریکہ کے, ہم اپنے بالکل ہم اپنے مسائل کیوں نہیں سلجھا رہے؟ راجہ صاحب یہ بتائیے گا, 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے آپ لوگوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی؟ جب ایسی کوئی ترمیم بھی, اس کا جب کوئی کنکریٹ ڈرافٹ یا پروپوزل, یعنی کنکریٹ شکل میں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروپوزل تو ڈیفرنٹ موجود ہیں. مثلا میری رائے میں جو ہے وہ جو ڈویزبل پول میں سے جو پروونسز کا شیئر ہے, وہ کیپنگ ان ویو جو ڈومین آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور رسپانسبلٹیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ میں جو انکریز آئی ہے پچھلے کچھ برسوں میں, دہشت گردی کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, دیگر بہت سی کمیونیکیشن کے حوالے سے, موٹر ویز کی کنسٹرکشن اور دیگر ان ساروں کے حوالے سے جو آئی ہے, اس میں میری رائے یہ ہے کہ اس میں یا تو صوبوں کے شیئر میں کمی آنی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر بڑھنا چاہیے, یا صوبے کنٹریبیوٹ کریں ان اخراجات میں, چاہے وہ BISP پروگرام ہے جس کے بینیفیشریز پروونشل صوبوں میں بسنے والے لوگ ہیں, یا ڈفرنٹ جو لا اینڈ آرڈر کا ہے, پیراملٹری فورسز ہیں,
ایجوکیشن مزید ہے، صوبے بنائے جائیں گے، NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے، صحت اور تعلیم جی کی جو صوبوں کا تو کوئی ایسی نہیں، لیکن جو انڈر ڈسکشن چیزیں چل رہی ہیں وہ بنیادی طور پر وسائل کی جو 18ویں ترمیم کے ذریعے تقسیم تھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریشنلائز کرنا، چاہے صوبے اخراجات میں کنٹریبیوٹ کر کے اس کو اپنا وزن اٹھا لیں یا جو ہے وہ کر، تو اس حد تک یہ میری رائے ہے. لیکن یہ جب تک پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اور پھر اس کے بعد سبسیکوینٹلی الائیڈ پارٹیز جو پارٹ آف دا گورنمنٹ ہیں یا گورنمنٹ کی جو اتحادی ہیں اس وقت پارٹ آف گورنمنٹ نہیں بھی ہیں، تو ان کی طرف سے جب آئے گی تو پھر ڈسکشن ہوگی. اور ابھی تک چونکہ وہ ایسی کوئی چیز کنکریٹ آئی نہیں ہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے ڈسکشن تو اس کے بعد ہوگی. اور جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم اگر یہ آئی 28ویں تو جس طرح اس میں ایک کنسنسس ہوا تھا اپنی تمام حکومتی جماعتوں کا، اسی طرح انشاءاللہ اس میں بھی کنسنسس. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ صحت اور ایجوکیشن کی جو منسٹری ہے وہ وفاق کو دے دی جائے گی، تو پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ان شقوں پر بات ہو رہی تھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانی، پھر ان شقوں کو نکالا گیا تھا. اب انہی شقوں پہ جو ہے وہ 28ویں ترمیم ڈسکس ہو سکتی ہے کیونکہ ڈرافٹ اس وقت مکمل نہیں ہوا جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی جب تک اس کا ڈرافٹ سامنے نہیں آتا، لیکن انڈر ڈسکشن ہونا تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں جہاں تک ایجوکیشن ہیلتھ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبائی سبجیکٹ تھے نا. مرکز کی وزارت ضرور موجود تھی ایجوکیشن کی اور ہیلتھ کی، لیکن جو ہیلتھ کا پورا نظام صوبوں میں جو پنجاب میں تھا یا KP میں، اسی طرح ایجوکیشن کا جتنا تعلیمی ادارے تھے بالخصوص ہمارے کالجز اور سکولز، یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبے کا حصہ تھے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ جس میں انٹائر ایجوکیشن جو ہے وہ لے گا مرکز یا ایسی. اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کے وقت کا. جی اظہر صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ منگل کے روز سہیل آفریدی اڈیالہ پہنچے، وہاں بانی PTI کی بہنوں سے ملاقات بھی کی اور پھر یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ منگل سے پہلے اگر بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا، فیملی کی موجودگی میں ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا، تو پھر سخت رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ رمضانوں میں سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ٹائیگر فورس بنائی جا رہی ہے اور عید کے بعد جو ہے وہ اس فورس سے کام بھی لیا جائے گا، ملک گیر احتجاج بھی ہوگا، لیکن تاحال نہ ہو سکا. اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے کہ عید کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جائے گا ملک گیر. اسا ہن تر جانا جی، دن رہ گئے نے تھوڑے. بہت شکریہ جی. اور میں تو ایک سیاسی بات پہلے کرتا ہوں پھر میں ادھر آ جاتا ہوں. پاکستان کے سیاسی رموز و اوقاف جو ڈائنامکس ہے وہ سمجھنے ضروری ہے. ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کا دور، 18 مہینے، 22 مہینے، 24 مہینے، 58 کی تلوار، اور گھر چلے جایا کرتے تھے. پھر وہ اگر عدالتوں نے بحال کسی جگہ کیا، کسی نہیں کیا، ہم نے حال دیکھ لیا نا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ جمہوری حکومتیں جو اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، یہ 3.5 سال نے ثابت کر دیا کہ ڈکٹیٹر سے بھی 10 ہاتھ آ گئے ہیں یہ حکومتیں. کیسے؟ یعنی انہوں نے وہ نا مساق جمہوریت کے لیے لندن جا کے بیٹھ کے وہاں چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف ڈکیتی کیا انہوں نے وہاں، اور طے کیا. وہ آپ نے دیکھ لیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنانا ہے، الیکشن کمیشن کیسے تعینات کرنا ہے. اب تو کسی کو غلط فہمی رہ نہیں جانی چاہیے، جنہوں نے کرنا تھا وہی ہوتے رہے. پھر کوئی وزیر اعظم بھی 5 سال پورا نہیں کر سکا، چاہے نواز شریف ہو، یوسف رضا گیلانی ہو یا عمران خان ہو. اب ایک بیچارہ ملازم یہاں بیٹھا ہوا ہے، باری ہو چکی آنے کی، اور اب حالات ہلچل سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ذرا سمجھ آئیے گا. پیپلز پارٹی کو اب وہ دلانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اس گند میں ابھی آنا نہیں چاہتی کہ یہ جو آپ نے دیکھ لیا NFC ایوارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، 2000 ارب روپے آپ نے PDL کے ذریعے وفاق نے چھین لیا، ڈاکہ ڈال لیا. جب وہ 18ویں ترمیم کے وقت ہی اگر سوچا ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. لیکن 26 27 ترمیم تو پیار ہے کسی اور کا، تو یہ چاہتا کوئی اور ہے. ان کو کسی کو کیا پتا، جنہوں نے بنائی انہوں نے دے دی. اس طرح 28ویں ترمیم میں بھی وہ جو کہیں گے وہی ہونا ہے. بھائی ان کی مرضی. چلے وہ تو جب 28ویں ترمیم آئے گی، اس کا ڈرافٹ پارلیمنٹ میں آئے گا، پھر تو وہ تب کی بات ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف بانی PTI کی رہائی کے لیے کیا کر رہی ہے؟
اچھا دیکھیے میں پہلے تو بتا دوں آپ کو کس نے کہا پارلیمان میں کتنے کی بحث ہوئی، 26ویں ترمیم کے ڈرافٹ جس طرح آئے سارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور آج میں نے تو ہائی کورٹ بار میں بڑی دھواں تقریر کر کے کہا اس ملک کی تباہی و بربادی کی ذمہ داری ہے. اب ہمارا ایجنڈا بڑا واضح ہے. اب عمران خان صاحب کو سسپینشن کے حوالے سے چیزیں ہم لے کے آگے ہیں. اب ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے ہم عدالتی جنگ ہماری ایک اپنی جگہ چل رہی ہے. گراؤنڈ پہ کام کافی ہو رہا ہے، اور بڑی عید کے بعد انشاءاللہ سڑکوں پہ آپ احتجاج دیکھیں گے. اور یہ جو ہے نا یہ بجٹ بیچارے یہ پیش کر لیں بجٹ، اور 30 جون تک تو میں انشاءاللہ عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں. یہ ملک نے اگر آگے جانا ہے وہ تو اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیے گا، ایجنڈا شیجنڈا جتنا تھا وہ سارا پورا ہو گیا. جو انہوں نے نوازنا تھا بیرونی فورسز کو، بیرونی طاقتوں کو، وہ نووز دیا، انہوں نے اپنے ایجنڈے پورا کر لیے. یہ تو قربان جائیں ایران کھڑا رہا اس سارے معاملے میں، اور مسلم امہ میں سر فخر سے بلند کر دیا. تو ہم انٹرنیشنل اور لوکل پالیٹکس کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں، نہ تو کبھی ہم ٹرمپ کی طرف دیکھا، نہ ہمارا کوئی، ہم تو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تھے. اور اب تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، قیدی جو ہے نا اپنے وکلا سے نہیں مل سکتا. ایک قیدی جو ہے وہ اس کے لیے جیلوں میں دستخط نہیں ہو سکتے اس کے وکالت نامے کے اوپر. یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر دیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو سیاسی جماعتوں سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے کہ انہوں نے معاملات کیا ہے. تو یہاں ایک ہی امید ہے، وہ عمران خان صاحب سے ہے، اور انشاءاللہ 30 جون سے پہلے احتجاج بھی شروع ہوگا، اور اب عمران خان بھی باہر آتے دیکھیں گے. اچھا یہ بتائیے گا، جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس سال بانی پی ٹی آئی کو باہر آتے دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی اچھا دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، چلیں اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں دیکھیں ایک بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. نہ تو ان کا کوئی نریندر مودی جا رہا ہے، نہ سعد ریری کو جا رہا ہے، نہ سجن جدال اور نہ مٹل، نہ نریندر مودی ان کے گھروں میں آتا ہے، نہ ساڑیاں آتی ہیں. یہ ایک فرق ہے پاکستان. اور میں نے تو آپ کو بتایا جب الیکشن ہوئے تو میں نے تو کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں. میں نے تو پارٹی میں کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں. اس ملک میں اگر جمہوریت بحال کرنی ہے، اگر جمہوریت، یعنی آپ اندازہ لگائیں وہ ایک پنکی منشیات فروش کو چھوٹا سا ریکٹ ہے. یہاں دیکھیں پنجاب میں آپ کو اندازہ ہی نہیں، جہاں جتنی یہاں منشیات بکتی ہے، جتنا ظلم اور زیادتی یہاں پر ہوتی ہے. تو آنے والے دنوں میں اب یاد رکھیے گا، میں نے تو تجویز کر دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بالکل ان کے ساتھ اگر الائنس ہو سکتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ پہ حکومت تو نہیں لینی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے کم و بیش جو ہے نا یہ جو گند بالکل. میر صاحب سے اس پہ پوائنٹ لے لیتے ہیں. میر صاحب آپ نے اظہر صاحب کی گفتگو سنی، کم و بیش اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا الائنس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے متفق نہیں ہے، اور تھوڑی روٹھی ہوئی بھی ہے موجودہ حکومت سے، وہ اس ترمیم کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی نیچرل الائنس بنتی ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بنتی ہے. پی ایم ایل این کا ایک اپنا نظریہ ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے. یہ دونوں کبھی بھی ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے. آپ آگے دیکھیں گے کہ اگر کوئی زیادہ کرائسس ہوگا پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ آ جائے گی، اور یہ جو سارا مدعا ہے یہ نون پہ پڑ جائے گا. اور بیسکلی اس وقت سارے آئی سی یو پہ ہیں. اب بات یہاں آتی ہے کیا ہم نے اس ملک کو آئی سی یو پہ رکھنا ہے بیکاز آف فریجائل پولیٹیکل انفراسٹرکچر. ہم ہر ایک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہم بدترین کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ. ہمیں عوام کا سوچنا ہے. پارٹیز اور گورنمنٹس اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی پرماننٹ نہیں ہے. مجھے بتا دو یار ہسٹری کے اندر آج تک مجھے بتا دو کوئی پرماننٹ رہا ہے یا رہ سکتا ہے. انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو پوزیشن تو ویسی ٹیمپرری ہیں. تو کیا ان میں کتنی عقل نہیں ہے کہ تھنک اباؤٹ دا پیپل آف دا کنٹری. یس آپ کی ڈفرینسز ہوں گے، ہوتے رہیں گے، نو پرابلم آن دیٹ، کرو. لیکن آپ اتنا نہ کرو کہ انٹالرنس ایک دوسرے کو دکھا دو. جب آپ انٹالرنس آپ آگے دکھاؤ گے آپ خود اسی دلدل میں چلے جاؤ گے. آپ جس کے اندر جن کو آج ڈال رہے ہو، آج والے کل آپ کو ڈال دیں گے، اور پاکستان کی عوام یہی دیکھتی رہے گی. کیا ہم نے اسی طرح اس ملک کو چلانا ہے؟ دیکھو کون کسی سے راضی ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. گھر کے اندر یا ڈفرینسز ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جائے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں. نہیں، ہمیں اس وقت ایک نیشنل آپ کہہ لو کہ ٹالرنس کی ضرورت ہے. جب تک ہم نیشنل ٹالرنس نہیں دکھائیں گے اور لا کو اوپر نہیں رکھیں گے، لیٹ می ٹیل یو، آپ قانون کو اپنے لیے کبھی لانگ ٹرم آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں.
دیکھتے نہیں ہیں آج ہسٹری آپ کے سامنے کتابیں ہیں, جائیں کتابوں کی دکانوں کے اندر آپ کے اندر ریولیشنز آ جاتی ہیں کہ کہاں غلطیاں ہوئی ہیں, کیا کیا نہیں ہوا. کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرماننٹ ہیں. ہم پرماننٹ نہیں ہیں. یہ ملک پرماننٹ ہے, آپ اور میں پرماننٹ نہیں ہیں. تو اگر یہ سوچ آ جائے گی, آئی تھنک پھر آپ کے پاس ہوپ ہے. ورنہ پھر وہ بندہ آیا تھا نا, یہاں چلا گیا تھا, پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمیں سیریسلی ایک دوسرے کو لینا ہے اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں. آپ ریسپیکٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کی, جس ملک یہ ملک آگے نہیں جائے گا. میں آپ بالکل کو ٹھیک ہے. بتا رہا ہوں. محمود صاحب, نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور کوٹ لکھپت میں جو اسیران ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بھی کوششیں کی تھی, لیکن پھر اس کے بعد مزید کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. اس وقت اپوزیشن لیڈر اشرف ضئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب سے پی ایم ہاؤس میں ملاقات نہیں کروں گا, اس سے پہلے میری بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں ملاقات کروائی جائے, پھر ان نکات کو, ان پوائنٹس کو ڈسکس کر کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. آپ خود بھی ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ نے بھی اس کے اوپر بات کی. آنے والا وقت کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, 2 اٹیمپٹ تو آلریڈی ہو چکے ہیں جو نیگوسیشن کے, جو کافی نزدیک پہنچ چکے تھے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے ساتھ چینل کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی بیٹھے ہیں. اب یہ انکار کریں یا نہ کریں, مگر میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 2 دفعہ جو ہے اٹیمپٹ ہو چکے ہیں, جو کہ نیگوسیشنز بھی تقریباً ہو چکی تھی اور بہت سی نزدیک جا چکے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا اٹیمپٹ جو ہے وہ کب ہو رہا ہے, اور الگ الگ دیکھیں اس کے اوپر ویوز ہیں کہ تیسرا اٹیمپٹ کون کرے گا اور کیسے کرے گا. ایک چیز تو طے ہے کہ بغیر, جس کو میں کہوں گا, مفاہمت کے لفظ آپ استعمال کریں, آپ نیگوسیشن استعمال کریں, ٹھیک ہے, بغیر نیگوسیشن مفاہمت کے جو ہے یہ چیزیں حل نہیں ہوگی. یہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے حل ہوں گی, بیک ڈور ڈپلومیسی ہو یا ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو. دیکھیں جب تلک جو ہے سارے پولیٹیکل پارٹیز ٹیبل پہ بیٹھ کے, اگر ان کو آگے کا رائے عمل چاہیے, جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے, ہر دور میں دیکھیں ہوتا یہی ہے, جب حکومت میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تعریفیں کرتے ہوئے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, تھکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہی حکومت سے اترتے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں. ہر آدمی, ہر پارٹی اپرچونٹی ڈھونڈتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوں. یہ بھی ایک ہماری دیکھیں ایک ریالٹی ہے. آپ یہ دیکھیں 2018 کی الیکشن دیکھ لیں, 2013 کے دیکھ لیں, 2024 کے دیکھ لیں. لیٹس فیس دا ریالٹی. دیکھیں نا, ہر پولیٹیکل پارٹی وانٹس اسٹیبلشمنٹ ٹو بی آن دیئر سائڈ ایٹ دا ٹائم آف الیکشنز. یہ لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے, مگر ایک یہ ریالٹی ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. میرا ویو یہ ہے کہ ابھی بھی اگر وہ بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں, آگے کا رائے عمل بنائیں, تو یہ ملک کے مفاد میں بھی بہتر ہے اور عوام کے مفاد میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب, ہم اکثر سہیل آفریدی صاحب پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ اپنا صوبہ نہیں دیکھتے اور اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے, اور صوبے کی حالت جو ہے وہ کشیدہ ہے, چاہے بنو واقعہ ہو, لکی مروت کا واقعہ ہو, چارسدہ میں جو ہے مولوی ادریس کو جو شہید کیا گیا ہو. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف تو پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ان تمام واقعات میں جہاں پہ دہشت گردی ہوئی, وزیر اعظم شہباز شریف نے کے پی کا رخ نہیں کیا, نہ ہی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیا. نہیں, وزیر داخلہ صاحب نے تو متعدد دورے کیے ہیں, اور دہشت گردی کے واقعات میں بھی اور ویسے بھی, جس میں کہ ان کے یہ جو حالیہ لکی مروت پہ جو واقعہ آیا تھا, بنو کا واقعہ, حالیہ دیکھیں اس وقت جو ابھی پچھلا یہ 2 ہفتے تھے, ابھی وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے ایک سینٹرل ایشین ملک کا دورہ جو شیڈیولڈ تھا وہ اس میں شمولیت نہیں کی, وہ اس پہ نہیں گئے اس وجہ سے کہ یہاں کی مصروفیات کی وجہ سے. تو یہ جو پچھلے چند ہفتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی محاذ پہ کس قدر سرگرمی تھی, اور اس کی بنا پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ روٹین کی متاثر ہوئی. لیکن اس میں اس کی وجہ کوئی ایسی نہیں ہے, کوئی باعث نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے میں نہ جائیں, یا تو اس عرصے میں وہ دوسرے صوبوں میں بھی نہیں جا سکے. تو یہ تو اس کی کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آفریدی صاحب کا تعلق ہے, وہ تو ان کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے, بات تنقید کی نہیں ہے, بات تو اس آئینی رول کی ہے, قانونی رول کی ہے. وہ صوبے
کے حالات ہیں. صرف دہشت گردی نہیں, صرف امن و امان نہیں, صوبے کے دیگر حالات بھی قابل رشک نہیں ہیں اور بہت خراب ہیں, دگرگوں ہیں. تعلیمی اداروں کی حالات دیکھ لیں, وہاں پہ یونیورسٹیز کے معاملات دیکھ لیں, صحت کے معاملات دیکھ لیں, روز لوگ جو ہیں ان کے امپلائی سڑکوں پہ. تو بنیادی طور پر انہوں نے جو ہے وہ اس سے بڑی سنگین قسم کی جو ہے پہلو طئی کی ہے اپنے فرائض سے, جو ان کے پرائمری رسپانسبلٹی تھی, اور ان کی جو اپنا الیکٹوریٹ ہے, یعنی جس کو وہ کلیم کرتے ہیں, بریک کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے جیتے ہیں, تو اس کے بعد ان لوگوں کا کم از کم مفاد کا انہیں دھیان رکھنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اظہر صاحب, یہ جو حکومت کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے کہ پی حکومت پہ کہ آپ اپنے صوبے کو دیکھ نہیں پا رہے اور وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے, آل دو یہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے ملکی یا وفاق کے انڈر میں ہوتی ہے, افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, کے پی میں سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان میں بھی کئی حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, لیکن بطور سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور ایسی کوئی پالیسی بنائے تاکہ دہشت گردی میں کمی واقع ہو. ہماری بیسیکلی یاداشت کمزور ہے. نیشنل ایکشن پلان آلریڈی ان پلیس ہے. بالکل. خیبر پختونخوا نے جتنی قربانیاں دی ہیں, انہوں نے ان میں سے کہاں ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. یہ ایک حقائق پر مبنی ہے. اور بات صحیح کہ ایک تو ہے انٹرنل, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کہاں سے ایگریشن زیادہ ہے, کون لوگ زیادہ ہیں. الزام تھا پاکستان تحریک انصاف پہ کہ جہاں وہ مارچ کی بات ہے اور جولائی میں وہ پریس ریلیزیں ساری آ گئی سامنے, رانا صلاح اللہ کی کہ آ کر آباد کن لوگوں کو کیا. یہ تو حقیقت ہے. آ جائیں اس پہ ایک نیشنل کمیشن بنا لے, طے کر لے کہ کون لا کر آباد کیا, کس نے یہ تباہی و بربادی کی. ویسے بتاتا چلوں, اپنا جو فارن پالیسی بارڈر جو ہے, ابھی منشیات آپ کے سامنے اسمگل ہو رہی ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا منوز الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جناب وہ جو کوکین ہے وہ پاکستان سے باہر سے آتی ہے, پاکستان بکسر میں کوئی نہیں بنتی. الزام یہی لگاتے رہے جناب. اور لا اینڈ آرڈر کی حالت آپ کے سامنے موجود ہے. پنجاب کے اندر تو وہ سی سی ٹی بنا کر بندے مار کے ماورا عدالت, اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی پرفارمنس 3.5-4 سال کے اندر ہے کیا؟ یعنی ملک کو لے کر کہاں گئے ہیں آپ؟ کیا کرائم ریٹ کم ہو گیا؟ کیا گڈ گورننس بہتر ہوگی؟ پیٹرول, بجلی, پیٹرول جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لاوی میں 117 روپے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ہے, اختیار ہی نہیں ہے وزیر اعظم کو ریٹ بڑھانے کا, وہ بیٹھ کر لگا رہے ہیں. اور حالت ہماری یہ ہو گئی ہے 26ویں 27ویں ترمیم کی. اگر یہ پہلے ہوتی تو یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ایک دن نہیں چل سکتا تھا کہ یہ اختیار ہی کوئی نہیں آئے جا کر ترمیم کریں. آپ کو رکھا ہے کسی نے ٹیکس اگر لگانا بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر لگائے, تو وہ جو ایجنڈا دیا تھا کسی نے وہ ایجنڈا بیٹھ کر پورا کرنے لگے. اپنی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. یعنی یہ وہ حکومتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ لے لیں, چونکوں کی طرح چپٹی ہوئی ہیں. ضیاء اللہ کے دور سے لے کر آج تک دیا کیا ملک کو انہوں نے. لیکن اگر اتحاد کا موقع ملے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو پھر آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پیپلز پارٹی میں کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. پیپلز پارٹی برین ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے, کافی اچھے لوگ ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل فرد البابر کو دیکھا آپ نے, ان میں جو برین اچھے بیٹھے تھے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ کے سامنے ہے. میں نام دیتا ہوں, زبیر کا نام لے لیتا ہوں, شاہد کا کان عباسی کا, مفتاح اسماعیل کا. آپ دیکھیں تو صحیح ان جیسے گفتگو کر کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں کسی کو ان میں ہے ہی کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں. وہ سو کارڈ رستو وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں, یا وہ بیٹھ کر تھوڑا شرم اور حیا ہوتی ہے اس طرح کے لوگ. اور ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس یا تو بتائیں نا, ان کے پاس وہ برین ہے. انہوں نے آج تک عوام کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہو, انہوں نے عوام کے بھلے کے لیے کوئی بات کی ہو. یعنی غزہ کے لوگوں کے لیے یا کچھ احتجاج کرنے کے نکلے تب ان کے ساتھ ظلم کر دیا. پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے 2 باتوں میں اس کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا ہے. ایران کے واقعے میں اگر دیکھا جائے جو اہل تشیع لوگوں کے ساتھ جس طرح کے ظلم اور زیادتی ہوئی ہیں, تو اب سارا کچھ آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو حالات یہاں پر لے کے آئے نا, آج ذرا غور کریں اس بات کو. اور میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب اگر ونسٹن چرچل جیسا لوگ دوسری جنگ عظیم میں ایک بات کیا کرتا تھا, انہوں نے کہا, پوچھا انہوں نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا حکومت برطانیہ کو. آج ہمارے یہاں عدالتیں دولتیں کوئی کام نہیں کر رہی ہیں, اور پاکستان کا عام آدمی کی زندگی اسٹیک کے اوپر. اظہر صاحب آپ کو کامنٹ آ گیا ہے, بہت شکریہ. اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے ہمراہ تھے راجہ قمر الاسلام صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. محمود مولوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پی جے میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.